क्वेश्चन में लिखा है जॉन प्रॉक्टर स्टैंड्स यूनिक अमॉन्ग्स मिलर क्रिएशन not because of any inherent superiority but because of the intensity of moral response. ठीक है, अब जॉन, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉन प्रॉक्टर है और टाइटल ऑफ द क्रूसिबल है। ठीक है, वो सबसे पहले क्या पूछता है कि जॉन प्रॉक्टर का जो कैरेक्टर है वो मिलर की क्रिएशन में सबसे ज़्यादा यूनिक कैरेक्टर है, यानी कि मिलर ने बहुत से ड्रामास लिखे, बहुत सी स्टोरीज लिखी, लेकिन उसमें जो एक यूनिक कैरेक्टर है वो जॉन प्रॉक्टर का है। यानी कि ये आपका जो है एक आप समझ लेंगे पॉइंट नंबर 1 हो गया, और इस पॉइंट नंबर 1 के भी 2 की पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इसका जॉन प्रॉक्टर है, ठीक है, और नंबर 2 जो है वो इसका आर्थर मिलर है कि आर्थर मिलर ने क्यों इसको ये जो जॉन प्रॉक्टर है क्यों इसको जो है एक ये डिफरेंट क्रिएशन बना, एक यूनिक क्रिएशन बना ऑफ मिलर। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मिलर का नाम ले लिया, आप मिलर के बारे में बताएंगे कि मिलर के साथ एक्चुअली क्या हुआ था, उसकी ऑटोबियोग्राफिकल, क्योंकि ये जो जॉन प्रॉक्टर का कैरेक्टर है दैट इज द ऑटोबियोग्राफिकल कैरेक्टर। जॉन आर्थर मिलर को भी एक्चुअली अरेस्ट कर लिया था मैकार्डी ने इन द चार्ज ऑफ कम्युनिज्म, कि ये शायद कम्युनिस्ट है और इस वजह से इसको जो है अरेस्ट कर लिया गया था। तो मिलर ने उसी चार्ज के पीछे, उस पूरी कहानी के पीछे, उस मैकार्डिज्म जो कि उस वक्त अमेरिका में था 20th सेंचुरी में, तो उसने उसको देखते हुए एक कहानी जो कि एक पुरानी कहानी थी उसके बारे में दोबारा से बयान किया, और उसने एक कैरेक्टर जो है वो बनाया जो कि जॉन प्रॉक्टर का कैरेक्टर था। अब यहाँ पे वो कहता है कि उसके अंदर जॉन प्रॉक्टर का कैरेक्टर क्यों जो है वो, फिर आप थोड़ा सा बताएंगे। जो सेकंड आप लोगों का एक पॉइंट है दैट इज द कैरेक्टर ऑफ जॉन प्रॉक्टर, और उसके बाद जो है जॉन प्रॉक्टर का कैरेक्टर कैसा है ये आप लोगों का थर्ड की पॉइंट है कि उसके अंदर एक वो इस वजह से नहीं कि उसके अंदर कोई इनहेरेंट सुपीरियरिटी थी, बल्कि इंटेंसिटी ऑफ हिज मॉरल रेस्पॉन्स। ठीक है, उसके अंदर एक इंटेंसिटी थी उसके मॉरल रेस्पॉन्स की। वो एक अपराइट किस्म का इंसान था, उसने एट द एंड मरना पसंद किया लेकिन उसने झूठ बोलना पसंद नहीं किया। तो ये उसकी इंटेंसिटी थी उसके मॉरल रेस्पॉन्स की, उसके अंदर कोई इनहेरेंट सुपीरियरिटी नहीं थी, बल्कि क्या था, उसकी इंटेंसिटी थी उसके मॉरल रेस्पॉन्स की। एक तरफ जो है वो मतलब एक तरह से अपराइट किस्म का इंसान था, लेकिन वो हर चीज मुंह पे कर देता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का इंसान था, और उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से उसके इर्द गिर्द के लोगों के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। ठीक है, स्पेशली रेवरेंड पेरेंट्स के साथ तो उसके बिल्कुल भी अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। तो ये सारा जो कैरेक्टर था वो जॉन प्रॉक्टर का कैरेक्टर था। सही, तो इस तरीके से आप लोग की पॉइंट्स को देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या की पॉइंट्स हैं। ऑल्दो उसके अंदर एक इनहेरेंट सुपीरियरिटी नहीं थी, लेकिन वो एक अपराइट किस्म का इंसान था और स्टेडफास्ट किस्म का इंसान था। एट द एंड जब उसने ये सोचा, शुरू में तो वो ये डरता रहा कि अगर वो एबिगेल को एक्सपोज करता है या वो ये बताता है कि सैलम का जो विचक्राफ्ट है वो कुछ भी नहीं है बल्कि वो झूठ है, तो ऑन द अदर हैंड उसको ये लगता था कि शायद जो है उसकी अपनी भी साख जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी अपनी इज्जत भी चली जाएगी और वो एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन एट द एंड जब बात उसकी बीवी की आई तो फिर उसने उसको बचाने के लिए जो है अपनी जान भी दांव पे लगा दी। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी ऑफ हिज मॉरल रेस्पॉन्स जो है वो हमने देखी कि अपनी बीवी को बचाने के लिए उसने अपने जो एक मतलब उसका जो एक साख थी उसने अपने ऑनर का भी ख्याल नहीं किया, बल्कि उसने अपने ऑनर का ख्याल किया, बल्कि उसने अपनी रेपुटेशन का ख्याल नहीं किया कि मेरी रेपुटेशन जो है वो ख़राब हो जाएगी। और उसने सबको चर्च में बता दिया था कि उसका और एबिगेल का आपस में अफेयर था। ठीक, तो ये उसकी इंटेंसिटी थी उसके मोरल रेस्पॉन्स की कि उसने किस तरीके से औरों की जानें बचाने के लिए
اپنی جان داؤ پہ لگا دی, اپنی ریپوٹیشن داؤ پہ لگا دی, اور ایک آنر کی خاطر. یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے, John Proctor is the central character and the protagonist of the play. He is as a character reflects Miller's mastery in portraying his character. Miller gives very delicate touches in digging the subtitles of Proctor's relationship with his wife, Elizabeth and Abigail. Miller also shows very skillfully Proctor's attitude toward Puritans, witchcraft, code, and towards his friends in the end when he was going to be punished for being a witch. Miller also the moral choice which Proctor had to face the cost of his life. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوشچن کے اندر تھا کہ کیا وہ ملر کا ایک یونیک کیریکٹر تھا جان پراکٹر جو ہے. تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ خود نوٹ کریں کہ اس فرسٹ پیراگراف کے اندر ملر کے بارے میں بات شروع ہوئی ہے کہ ملر نے اس کیریکٹر کو ایز اے پروٹیگنسٹ پورٹرے کیا, اور وہ کیریکٹر جو تھا اس کا اس ریلیشن ود سوسائٹی کیا تھا, اور وہ جو پراکٹر کے کیریکٹر کے تھرو اس نے بتایا ہے سارا کچھ اسکلفلی, اس کا پراکٹر کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈ پیورٹنس کہ اس کا پیورٹنس کی طرف کیا ایٹیٹیوڈ رہا, اس کا وچ کرافٹ کی طرف کیا ایٹیٹیوڈ تھا, کوڈ کا, اور ٹورڈز ہز فرینڈ ایٹ دا اینڈ جا کے اس کے فرینڈس کے ساتھ کی طرف کیا ایٹیٹیوڈ تھا. Although Proctor is the central figure, yet he has been idealized as a hero. He is a blunt, stubborn countryman, though not excessively sensitive, yet capable of being tender, especially towards women. According to John Mannery, the attention of the playwright is on Proctor's moral choice. Miller himself says in his introduction of the play that he wants to draw the image of a guilt-ridden man who has sense of guilt. ٹھیک ہے, ملر نے خود یہ کہا تھا کہ وہ ایک گلٹ ریڈن مین کا ایک امیج جو ہے وہ ڈرا کرتا ہے, کیونکہ یہاں پہ کیا تھا, دا اٹینشن آف دا پلے رائٹ از آن پراکٹرز مورل چوائس, کہ وہ مورلی کیا چیز جو ہے وہ چوائس اس کی تھی. who has a sense of guilt that he has betrayed his wife Elizabeth by playing adultery with Abigail, who is very cunning and fraudulent girl, and this shame holds him from taking action at the right moment, and consequently suffers a great loss of his life. Then Proctor is a practical farmer struggling to manage living for his family. He is a strong man, physically strong, cool-tempered, and not easily provoked. He emerges as down-to-earth man who speaks his mind and is not afraid of confronting those in authority. The authority of society, priest, and that of court. Only his guilt of all with Elizabeth makes him indecisive until very last. ٹھیک ہے, صرف اس کی جو گلٹ تھی آف آل ود الزبتھ اس کو کیا بنا دیتی ہے, انڈیسیسو بنا دیتی ہے انٹل ویری لاسٹ, یعنی کہ اینڈ آف دا پلے میں. John Proctor is also a good independent-minded Christian who is fed up from dogmatic and strict values of the church only in order to maintain their authority. جان پراکٹر جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ کرسچن تھا, ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ کرسچن تھا جو کہ یہ چرچ کی جو اسٹرکٹ ویلیوز جو کہ وہ صرف اپنی اتھارٹی کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہے بنا رہی ہیں, یا ان کے جو ڈاگمیٹکس کہتے ہیں کہ پرانے بلیفس کو, دقیانوسی بلیفس کو, یہ جو وچ کرافٹ ہے دیٹ از آلسو اے ڈاگمیٹک بلیف. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ تھا نہیں لیکن لوگوں کے دماغ میں ڈالا ہوا تھا کہ کوئی وچ کرافٹ بھی ہے سیلم میں. He also does not care about his infrequent presence in church. He openly condemns Paris and his greedy and hellish sermons. It is Paris' hellish preaching which prompts John Proctor to stay away from the church and explain his absence as follows. وہ کیوں چرچ نہیں جاتا تھا, ریورنڈ پیرس جو ہے اس کے hellish fire sermons کی وجہ سے نہیں جاتا تھا. I have trouble and if I come 5 miles to hear him preach only hellfire and bloody damnation. Others stay away from church these days because you parents hardly ever mention God anymore. وہ کہتے تم God کو mention نہیں کرتے, تم خالی damnation کو, hellish fire کو, bloody damnation کو تم mention کرتے ہو. تو مطلب ایک عام انسان کے لیے اٹریکشن کیا ہوگی, آپ خود سوچیں نا, ہمارے لیے اٹریکشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن مجید میں جو ہے ہیرے, عورت کے لیے ہیرے جواہرات اور مرد کے لیے کہا تمہیں 70 حوریں ملیں گی. ٹھیک ہے, اور سارے مرد جو ہے وہ 70 حوروں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے نیکی کوئی کرنی کوئی نہیں ہے.
تو وہ وائی مطلب اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ سارے گفٹس کی بات کی ہے قرآن مجید میں؟ بیسیکلی اس وجہ سے تاکہ ہم لوگوں کو ایک اٹریکشن فیل ہو، کیونکہ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا اس چیز کا ریوارڈ کیا ہے، انسان جو ہے نا اس کو جب تک یہ پتہ نہیں ہوتا نا کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا، تو انسان کوئی کام نہیں کرتا. ٹھیک، تو یہ انسان کی ایک نیچر ہے. بچے سے بھی کام کرانا ہوتا ہے تو اس کو کہنا پڑتا ہے اچھا آپ یوں کرو پھر میں آپ کو یہ چیز دوں گی، تو پھر بچہ بھاگ کے کام کر لیتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بھئی ہم چرچ کیسے آئے، تم تو ہر وقت ایلش فائر ہی کے باتیں کرتے ہو. So he is an honest man and sees himself as a sinister and unworthy to follow the martyrs like Rebecca and Gael. ٹھیک ہے، وہ ایک آنےسٹ مین تھا اور وہ اپنے آپ کو ایک سینر کے طور پہ دیکھتا تھا، وہ اپنے آپ کو انورڈی دیکھتا تھا ٹو فالو دا مارٹائرس لائک ربیکا اینڈ گائلز. وہ کہتا ہے ربیکا اور گائلز جو ہیں وہ مجھ سے کہیں بہتر ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو وہ ایک سینر کنسیڈر کرتا تھا. پروکٹر نیور انٹرفیئرز ود دا فیئر آف ادر. ملر gives his social view that man cannot isolate himself from the trials of community society and the man who refuses to be committed to some cause will face tragic result. اچھا یہاں پہ ایک تھیم آتی ہے انڈیویجول ورسز سوسائٹی. میں اکثر آپ لوگوں کو ایک کوٹ لکھواتی ہوں کہ نو مین از این آئی لینڈ، ایوری پرسن از دا پارٹ آف دا سوسائٹی، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. ٹھیک ہے، اب وہ یہاں پہ ملر ہماری اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کرتا ہے ایک انڈیویجول کے فنکشن کی طرف. وہ یہ کہتا ہے کہ جب ایک انڈیویجول جو ہے وہ پرفارم نہیں کرتا نا ایک سوسائٹی کے اندر اپنا فنکشن، تو اس سوسائٹی کے جو ٹریجک کانسیکوینسز ہیں وہ اس بندے کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک، جان پروکٹر اس نام پہ کہ میرے کہنے سے کیا فرق پڑے گا وہ سوسائٹی میں رول پلے نہیں کرتا، اور فائنلی کیا ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی کا ایول جو ہے وہ اس کے گھر کو تباہ کر دیتا ہے، ڈسٹروائے کر دیتا ہے. یہی آج ہماری سوچ بھی ہے کہ میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، میرے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک، کل میں نے ایسے ہی میں پودے لگا رہی تھی تو میں نے ایسے ہی اپنی میڈ کو کہا، میں نے کہا چلو آؤ آپ آج باہر درخت لگاتے ہیں، فلانے درخت کی شاخ ہے اس کو اتار کے لگاتے ہیں. تو مجھے کہتی ہے باجی یہ آپ تو یہ کر رہی ہیں، آپ نے تو چلے جانا ہے سال 2 سال بعد یہاں سے، تو یہ درخت ادھر ہی رہ جائیں گے، تو ہمارے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ جو سوچ ہے نا میرے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، بھائی جہاں تک آپ چل سکتے ہیں وہاں تک تو چلے نا، آگے کا راستہ آپ کو اللہ دکھا دے گا، کیونکہ جہاں پہ روڈ اینڈ ہوتی ہے نا وہاں پہ کوئی نہ کوئی ڈائیورژن بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم وہاں تک چلتے ہی نہیں ہیں جہاں تک چل سکتے ہیں. صحیح، تو پھر میں نے اس کو ایک درخت دکھایا، میں نے کہا وہ سامنے جو درخت دیکھ رہی یہ میں نے 7 سال پہلے لگایا تھا، اور وہ دیکھو وہ کہاں تک پہنچا ہوا، اور اس درخت کی چھاؤں تم دیکھو کہ کتنی زیادہ، اور وہ واقعی ایسے. تو دیٹ از دا بیسک تھنگ کہ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم سوسائٹی میں رول پلے کریں. یہ تو میں نے جسٹ ایک درخت کی ایگزامپل دے دی، اوور آل بھی ہم لوگ ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے، اور فائنلی ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بینگ این انڈیویجول اگر ہم نے اپنا رول پلے نہیں کیا تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ہمارا بچہ کل کو سوسائٹی میں جائے گا، ایون ہم بھی اسی سوسائٹی کا پارٹ ہیں. جب ہم اس سوسائٹی میں رول پلے نہیں کرتے جسٹ لائک عبدالستار ایدی، تو اس سوسائٹی کے ایولز یا تو ہمیں کھا جائیں گے یا ہمارے بچوں کو کھا جائیں گے یا ہماری نسلوں کو کھا جائیں گے. ایکچولی ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ جا کے آپ لوگوں کے گھروں کے شیشے توڑ دیں، اس کے منہ پہ تھپڑ لگا دیں یا اس کو 2 مکے رسید کر دیں. بات ہوتی ہے آرام سے بات کرنے کی، اور آپ ایک دفعہ کہیں تو صحیح نہ دیکھو یہ تم نے غلط کیا ہے. تو یہ جو تھا پروکٹر جو تھا یہ بھی کچھ اسی قسم کا انسان تھا جو لوگ یہ کہتے ہیں میرے کہنے سے کیا فرق پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ دوسروں کے میٹر میں نہیں جو ہے وہ انٹرفیئرنس کرتا تھا. ملر gives his social views that man cannot isolate himself from the trials of community society. انسان نہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ علیحدہ کر سکتا ان کمیونٹی سوسائٹی سے، ان ٹرائل سے. اینڈ دا مین who refuses to committed to some cause will face tragic result. اور اسی طریقے سے جو ریفیوز کرتا ہے ٹو بی کمیٹیڈ ٹو سم کاز، کسی مقصد کے لیے کمیٹیڈ ہو جانا، کسی اچھے مقصد کے لیے کمیٹیڈ ہو جانا،
اپنا رول پلے کرنا. ٹھیک. ہم نے وہ واقعہ سنا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا, تو وہ جو چڑیا تھی وہ چونچ میں پانی لے کے وہاں پہ پھینک رہی تھی. تو جب اس چڑیا سے پوچھا گیا کہ تم کیوں پانی پھینک رہی تھی, تو کہتی ہے کہ اس لیے تاکہ میرا نام اللہ, میں اللہ کے سامنے مقبول ہو جاؤں, کہ میں نے کوشش کی تھی. حالانکہ اس کو پتا تھا میری چونچ میں جو پانی ہے اس سے یہ آگ نہیں بجھے گی, لیکن اس نے اپنی طرف سے کوشش اتنی کر لی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو نیتیں دیکھتا ہے نا. تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جب ہم سوسائٹی میں رول پلے نہیں کرتے تو فائنلی اس سوسائٹی کا جو ایول ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم ٹریجک ریزلٹس فیس کرتے ہیں. ٹھیک. تو if a man is to be a part of society, he must function and participate in all aspects of society. تو اگر ایک انسان پارٹ ہے سوسائٹی کا, آپ کی آنکھوں کے سامنے غلط چیز ہو رہی ہے اور آپ روک بھی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت حساب نہیں لینا جب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حساب نہیں لینا کہ تم نے اپنے شوہر کو کیوں منع نہیں کیا یا ساس کو کیوں منع نہیں کیا, وہ ہماری اتھارٹی میں نہیں ہے. ہاں, میرا بچہ, میری فرینڈ, میرے اسٹوڈینٹس اور یہ سارے, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں ادب کے دائرے میں اگر اس سے لڑائی جھگڑا نہ کریٹ ہو. لیکن باقی بہت سارے اسپیکٹس ہیں ہمارے جہاں پہ ہم برائی اور اچھائی کا پارٹ بن سکتے ہیں. تو جہاں پہ بن سکتے ہیں وہاں ہم کرتے نہیں, اور جہاں پہ کر نہیں سکتے وہاں پہ ہم روتے ہیں کہ میرا میاں نماز نہیں پڑھتا, میری ساس نماز نہیں پڑھتی. تو بھائی ان کو چھوڑ دینا. آپ ان کے, وہ آپ کے اتھارٹیٹیو ہیں, آپ ان کے اتھارٹیٹیو نہیں ہے. جہاں بھی آپ کر سکتے ہیں وہاں پہ تو کریں. خود نمازی بن جائے, اپنے بچوں کو 5 وقت نمازی بنا دے, وہاں پہ ہم نے کام نہیں کرنا. ٹھیک. تو جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں وہاں ہم کرتے نہیں ہیں, اور جہاں پہ نہیں کرتے وہاں پہ کر سکتے وہاں پہ ہم بولتے ہیں. Proctor tries to avoid any involvement in Salem witchcraft trial. He is afraid of the disclosure of his secret of adultery with Abigail, which was probably no more than a moment of passion prompted by impetuosity, and is also characterizes many of his other actions and speeches. John Proctor retains very strict attitude towards witchcraft. ٹھیک ہے, بڑا strict attitude تھا اس کا. He does not believe in it and take it as irrational act. نہ تو وہ اس کے اوپر بلیو رکھتا تھا, اور وہ کہتا تھا کہ اگر میں اس میں کوئی پارٹ بھی پلے کرتا ہوں تو یہ تو ایک irrational ایکٹ ہوگا. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا, چلو جی دفع کرو, جان چھڑاؤ, یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. تو اپنی اپنی جب پڑ جاتی ہے نا, تو فائنلی پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے. He does not want to be involved in the court problems about witchcraft, but in the end he has to do so. When he learns that Elizabeth has been accused, he says, is the accuser always holy now? Were they born this morning as clean as God's finger? I will tell you what's walking in Salem. Vengeance is Salem. تو کہتا میں تمہیں اب بتاؤں گا vengeance بدلے کی آگ کو کہتے ہیں. We are what we always were in Salem. ٹھیک ہے, ہم وہی ہیں جو ہم ہمیشہ سیلم میں تھے. بٹ ناؤ دا لٹل کریزی چلڈرن آر جینگلنگ دا کیز آف دا کنگڈم. لیکن وہ کہتا ہے کہ اب یہ جو لٹل چلڈرن ہیں, لٹل چلڈرن وہ کس کو کہتا ہے, ان لڑکیوں کو کہتا ہے جو کہ جنگل میں جا کے ناچ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیز آف کنگڈم یعنی کہ کیز آف اتھارٹی کو یہ بجا رہی ہیں. اینڈ کمفرٹ وینجینس رائٹس دا لا, اور جو ہے یہ وینجینس کو کمفرٹ دے رہی ہے, یعنی کہ بدلے کی آگ کو بجھا رہی ہیں, اور ود دا رائٹس دا لا, اتھارٹی کے ساتھ مل کے. رائٹس دا لا بیسیکلی اتھارٹی کو کہا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیلم کیا ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی اب یہاں پہ وینجینس کے نام پہ وچ کرافٹ کا کے نام پہ بدلہ لیا جا رہا ہے, اور وینجینس از دا سیلم. اور یہ جو چلڈرن جو ہے وہ جنگل کر رہے ہیں کیز آف دا کنگڈم. چلڈرن ایکچولی وہ بچیوں کو کہہ رہا تھا, ان لڑکیوں کو کہہ رہا تھا جنہوں نے ڈانسنگ گرلس تھیں. آن دا ادر ہینڈ چلڈرن وہ ان لوگوں کو بھی کہہ رہا تھا جو نام کے تو مذہبی ہیں, کام کے مذہبی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ہاتھ میں ایک وچ کرافٹ کا ایک ٹول آ گیا تھا, ایک ٹوائے آ گیا تھا, جس کی بیس پہ وہ ڈفرینٹ لوگوں کو ان دا نیم آف اتھارٹی ٹو سیو دیئر اتھارٹی, ٹو سیو دیئر آنر واز کو یہ یوز کر رہے تھے. بٹ ان دا اینڈ وی سی دیٹ پراکٹر از accused of being a witch because of his rebellious against the church and the court. He wants to prove the fraudulent behavior of girls, but he is accused in return. He is sentenced to death if he does not confess to be witch. اب جو اس کے اوپر یہ چارج لگایا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے
फांसी दे दी जाएगी अगर वो ये कन्फेस नहीं करता, वो नहीं मानता कि वो एक विच है, ठीक है, वो एक जादूगर है और वो वो इस तरह से डेविल्स को कॉल करता है. At first, because of the pressure on him, he becomes agreed to confess and sign it. But his innocent soul does not let him to confess. Therefore, he tears out the confession. ठीक है, at first वो मान जाता है, लेकिन at the end उसकी जो innocent soul होती है वो उसको allow नहीं करती और वो confession को फाड़ देता है. He says, because it is my name, because I cannot have another in my life, because I am not worth the dust on the feet of them that hang. How may I live without my name? I have given you my soul. Leave me my name. ठीक है, और वो क्या कहता है, हाउ मे आई लिव विद माय नेम, वो कहता है मेरे पास एक मेरा नाम ही तो है. ठीक है, और बात सारी वही हो जाती है ना कि बेटा हम दुनिया को तो जवाब दे सकते हैं, हम अपने आप को नहीं दे सकते. तो उसका ऑनर, उसकी डिग्निटी उसको अलाउ नहीं करती कि वो झूठ बोले. ही डज नॉट वांट टू लॉस हिज ट्रू आइडेंटिटी एंड टू बी कॉल्ड अ विच. देयरफॉर, ठीक है, वो नहीं चाहता था कि उसको विच कहा जाए, क्योंकि अगर वो आज़ाद होता है तो लोग उसको विच कह के और उससे नफरत करने लग जाएंगे. वो वापस अगर सोसाइटी में जाएगा तो वो उसने ये सोचा था मेरा जो आने वाला बच्चा है उसको लोग क्या कहेंगे कि तुम एक विच के बेटे हो. Therefore, he sacrifices his body and saves his soul. Once he abandons the society at its own, but society does not let him maintain himself in the critical junctures of his life. He remains in a critical and complex situation of hope and fear and life and death. He remains caught up in a web of moral dilemmas woven by society. He requires an enormous moral courage to make right choice, the choice which makes all difference. And we see that Proctor chooses his soul. This is what Miller wants to tell us. He says, my central impulse for writing at all was not the social, but the interior psychological question. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हम लोग सोशल लोगों को तो जवाब दे सकते हैं, हम अपने आप को जवाब नहीं दे सकते. वो सवाल जो मेरे जहन में उठते हैं कि मैंने ये क्यों किया, हम उसको जवाब नहीं दे सकते. ये जो ज़मीर होता है इंसान का, ये इंसान को मलामत करता है कि मुझसे गलती हुई थी. ठीक, तो ये हमारे सेंट्रल इम्पल्स है फॉर राइटिंग. वो वही वही बात करता है कि वो कहता है कि मेरा जो मेन सेंट्रल इम्पल्स था, मेरा मेन एम था राइटिंग का, वो सोशल नहीं था बल्कि इंटीरियर साइकोलॉजिकल क्वेश्चन था. ठीक है, तो वो जब अपने पहले तो वो मान जाता है, लेकिन एट द एंड वो किस वजह से फाड़ देता है उस सारे कन्फेशन को, बिकॉज के वो कहता है कि भाई मेरा एक नाम ही तो है, और मैं जब यहाँ से आज़ाद भी हो जाऊँगा तो फिर पीछे क्या रह जाएगा, अगर नाम ही बदनाम हो जाए तो फिर पीछे क्या रह गया. ठीक, तो इस वजह से वो फांसी चढ़ जाना पसंद करता है, लेकिन वो लाइफ चूज नहीं करता. यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें. रूथ के कैरेक्टर, रूथ पुटनाम. ठीक है, रूथ पुटनाम बेटा, रूथ का जो कैरेक्टर था उसमें वो डांसिंग गर्ल्स में ही थी ना एक, तो उसकी माँ ने उसको भेजा था, वो विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व नहीं थी. वो भी ऐसी बस डांसिंग एंजॉय करने के लिए गई थी ये सारी लड़कियां जंगल में. वो बेटा वो विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व नहीं थी, वो तो वहां पे गई थी, उसको एक्चुअली उसकी माँ ने भेजा था, क्योंकि उसकी माँ के टोटल 8 बच्चे थे और उन 8 बच्चों में से एक रूथ पुटनाम जो है वो बची थी. तो रूथ पुटनाम की जो माँ थी जिसका नाम एन पुटनाम था, उसने उसको रूथ पुटनाम को कहा कि देखो टिटूबा को ना ब्लैक मैजिक आता है, क्योंकि वो ब्लैक नेचर है, तो तुम उसके साथ जाओ और उससे पता लगा के आओ कि मेरे 7 बच्चे किसने किल किए. तो उसकी जो माँ है वो इस चीज़ पे बिलीव करती थी कि उसके जो बच्चे मर गए हैं वो जादू की वजह से मर गए. सही है, वो विच की वजह से मर गए. और ये चीज़ हमारी सोसाइटी में भी देखी जाती है. बहुत सारे लोग हैं उनके बच्चे पैदा होते मर जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको यही लगता है किसी ने हमारे ऊपर जादू कर दिया है, दैट्स व्हाई हमारे बच्चे मर गए. एक चीज़ बेटा आपको बता दूं, ये जो हमारे वहम है ना अबाउट द जादू, एक मैं आपको इसकी असलियत बता देती हूँ कि जादू क्या है और नजर बद क्या है. जादू इतना खतरनाक नहीं होता जितना कि नजर बद होती है.
ٹھیک ہے, 2 چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں جو قسمت پلٹ دیتی ہیں. اس میں ایک دعا ہے, دعا کے بارے میں احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا جو ہے وہ قسمت پلٹ دیتی ہے. نمبر 2 جو ہے نظر بد, اللہ تعالیٰ نے ایک اینٹی بنایا ہوتا ہے ہر چیز کا نا, تو نظر بد جو ہوتی ہے نا وہ قسمت پلٹ دیتی ہے. نظر بد کے بارے میں کہا گیا کہ اونٹنی کو جو ہے وہ ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. جادو از جسٹ لائک اے وائرس, ٹھیک ہے, جیسے آج کل کرونا وائرس پیدا ہوا نا, تو کسی کے اوپر وہ زیادہ اثر کر جاتا ہے, کسی کے اوپر کم اثر کر جاتا ہے, بٹ دیٹ از جسٹ بیکاز آف آور مینٹل, ہمارے یہ جو دماغ کے سپرسٹیشنز ہے نا, ہم جتنا مینٹلی ہمارا لیول کمزور ہوگا, ایمان کمزور ہوگا اور ہم ان چیزوں پہ بلیو کریں گے, اتنی ہی یہ چیزیں حاوی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات مین بنائی ہیں نا جن کا حساب ہونا ہے, ایک انسان ہے اور دوسرا جنات ہے. ٹھیک, اور دنیا کے اندر اتنے انسان نہیں ہیں جتنا کہ جنات ہے, اس وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا انسان کو, ریزن اس کے مائنڈ کی وجہ سے, اگر تو اس کا مائنڈ جو ہے وہ آزاد ہے ان ساری چیزوں سے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو ان کاموں میں پڑھتے دیکھا, بلکہ 90% پڑھے لکھے لوگ ابھی تک اسی چیز میں, اور مجھے ان کی باتیں سن کے حیرانی ہوتی ہے کہ اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود ماشاءاللہ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمیں تو کتابیں بھی پڑھنے آتی ہیں, پھر بھی ہم ان چیزوں کو اس حد تک حاوی کر لیتے ہیں. نظر بد ہو گئی یا نظر ہو گئی یا جادو ہو گیا, سو واٹ, کیا ہو گیا بھائی, صبح شام کی دعائیں ہیں نا, وضو سے جادو ٹوٹ جاتا ہے, حجامہ سے جادو ٹوٹ جاتا ہے, ایون نظر بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ صدقہ کریں, آپ کی بیماری دور ہو جاتی ہے. تو بیمار ہو کے وہ اللہ کی طرف سے, اللہ کی اذن کے بغیر جادو بھی نہیں ہو سکتا, اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے. دشمن ہمارا نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ. ہاں جی, ہمارا آپ کا مائک آن ہوا ہے, سوری میم, وہ غلطی سے ہوا. ٹھیک ہے. تو بیٹا اللہ کی اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ہے ہی نہیں, یہ ہے, بالکل ہے, یہ برحق ہے. ٹھیک ہے, اگر احادیث میں کہہ دیا گیا, قرآن میں کہہ دیا گیا, یہ ساری چیزیں برحق ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری سیکیورٹی کے لیے ہمیں صبح شام کی دعاؤں کا بھی تو بتایا ہے نا, ہمیں آخری 3 کل کا بھی تو بتایا ہے. اب ان تینوں سے کہیں زیادہ تو ہمارا جادو پہ ایمان ہو جاتا ہے, تو پھر وہ جادو نہیں حاوی ہونا ہے نا, پھر وہ آخری تینوں کل نے تو نہیں اثر کرنا. میں اس دن سعید انور کا ایک لیکچر سن رہی تھی, سعید انور نے بڑی پیاری بات کی, کہتا میرے پاس نا ایک شخص آیا, ڈی ایچ اے میں رہتا تھا, لڑکا آیا, تو کہتا ہے سعید بھائی کوئی ایسا کوئی مجھے وظیفہ بتا دیں, آج کل ڈی ایچ اے میں بڑی چوریاں ہو رہی ہیں, بڑے ڈاکے ڈل رہے ہیں, تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ چور ہمارے گھر میں چوری نہ کر سکے. تو سعید انور نے کہا بھائی سمپل سی بات ہے, رات کو 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھو تو فرشتے تمہارے گھر کی حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس میں پھر وہ واقعہ کہ ایک دفعہ ایک صحابی تھے, ان کو کہا گیا تھا نا کہ یہ جو, کیونکہ انہوں نے بلے کی حفاظت کرنی تھی, تو صحابی نے کہا کہ میں نے رات کو جو ہے نا ایک چور کو پکڑا تھا, تو اور اس کے سامنے جو ہے میں نے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی تھی نا, تو وہ چور وہاں سے بھاگ گیا تھا, اور اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں. ٹھیک ہے, اور وہ غلہ چوری کرنے آیا تھا, یعنی کہ شیاطین جو ہے وہ رات کو ہمارا رزق جو ہے وہ چوری کرنے آتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ تم نے کیا کہا, کیا کیا, تو انہوں نے کہا میں نے تو آیت الکرسی پڑھی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں یہ علم مبارک ہو, یعنی کہ جو آیت الکرسی ہے یہ اتنا بڑا علم ہے, یہ آیت الکرسی بیٹا عام چیز نہیں ہے, کبھی میں آپ کو اس کی فضیلت بتاؤں گی کہ کوئی عام چیز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ علم تمہیں مبارک ہو. ٹھیک ہے, یہ اتنا بڑا علم ہے جو جس پہ مبارکباد دی گئی ان صحابی کو, اور وہ جو شیطان تھا وہ بھاگ گیا تھا وہاں سے. تو سعید انور کہتا ہے کہ بھائی وہ اس لڑکے کو میں نے کہا کہ بھائی تم رات کو 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھو, چاروں کونوں میں پھونک دو, ارد گرد پھونک دو, تم محفوظ ہو جاؤ گے. کہتے تھوڑے دن بعد آیا تو اس کی ایون ایک بازو جو ہے اس پہ پلسٹر چڑھا ہوا تھا, اور اس کو کسی نے اتنے مکے مارے تھے, اتنے مکے مارے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو میرے پاس آ کے کہتا ہے سعید بھائی یہ آپ نے مجھے کیسا وظیفہ بتا دیا. سعید انور نے کہا کہ بھائی کیا ہوا کیا ہے نا, تو
کہتے ہیں کہ میں نے وہ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی, چور آئے, ڈاکو آئے ہمارے گھر, اور اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اور یہ دیکھیں کہ میرا بازو بھی ٹوٹ گیا. سید انور نے کہا تم نے کیسے آیت الکرسی پڑھی, تم کر کیا رہے تھے؟ کہتے ہیں ہم نے جی آیت الکرسی پڑھی 3 دفعہ, اس کے بعد ہم ایک کمرے میں گئے, ہم نے دروازے بند کر کے نا ہم اس کمرے میں بیٹھ کے اوور نائٹ سارے گھر کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ مووی دیکھنے لگ گئے. اتنے میں ڈاکو آیا اور اس نے چوری کی, اور اس نے پھر مجھے پکڑ کے خوب مارا. تو سعید انور نے کہا دیکھو میری بات سنو, تم اے سی چلاؤ اور گاڑی کے شیشے کھول دو تو اثر ہوگا. کہتے یہ پہلے تم نے آیت الکرسی پڑھی, یعنی کہ اللہ کا کلام پڑھا کہ فرشتے نازل ہوں, اور اس کے بعد تم نے اسی گھر میں ایک حرام کام کر دیا تاکہ فرشتے بھاگ جائیں. تو تم نے تو وہی کام کیا کہ اے سی چلا کے اور شیشے کھول دیے. تو اس نے کہا کہ اے سی چلاؤ گے اور شیشے کھول دو گے تو اثر ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو سیم از دا کیس ود اس. ٹھیک ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, حلال اور حرام دونوں مکس کر کے زندگی جی رہے ہوتے ہیں. صحیح ہو گیا نا؟ تو اے سی چلائیں گے اور گاڑی کے شیشے کھول دیں گے, گاڑی تو نہیں ٹھنڈی ہوگی نا. تو سعید انور نے کہا ابھی اس نے تمہیں تھوڑا مارا ہے, تمہاری سزا اس سے زیادہ ہے کہ ایک طرف آیت الکرسی پڑھی اور دوسرا تم شیطانی کام کر رہے. تو بیٹا ہم جب اس طرح کے شیطانی کام کرتے ہیں نا تو یہ شیاطین تب بھی ہمارے اوپر حاوی ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس وجہ سے بجائے اس کے کہ ہم یہ رونا روتے رہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے یا ہماری سنسز کام نہیں کرتی یا کچھ اور, ایٹ فرسٹ سی ان سائڈ آر اون سیلف, ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, کیوں ہمارے اوپر نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ حاوی ہوتی ہیں. دا ریزن از کلیئر بیٹا, ہم جتنا حرام کے قریب جائیں گے اتنا شیاطین ہمارے اوپر حاوی ہوں گے, اور جتنا ہماری تھاٹس کلیئر ہوں گی, صاف ستھری ہوں گی, ہمیں پتہ ہے ہم نے یہ حرام ہے ہم نے نہیں دیکھنا, یہ حرام ہے ہم نے نہیں سننا. حرام صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے بیٹا, حرام ہر وہ چیز ہے جو اللہ نے منع کی ہے. ابھی آپ دیکھیں, آپ نے 30 روزے رکھے, 30 روزے سب نے, اللہ تعالیٰ نے کیوں روزے فرض کیے؟ بیسیکلی تاکہ ہم پیوریفائی ہو جائیں, ہمیں عادت پڑ جائے حرام سے بچنے کی. اگر ہم اللہ کی خاطر وہ کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں جو پورے 11 مہینے ہمارے اوپر حلال ہے, اور رمضان میں کچھ گھنٹوں کے لیے ہمارے اوپر حرام ہو جاتا ہے, تو بیسیکلی ہم ڈیلی بیسس پہ وہ کھاتے ہیں نا, لیکن 30 ڈیز ہم وہ چیز نہیں کھاتے, ہم فریج کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا روزہ ہے. پیاس لگ رہی ہے پانی نہیں پینا کیونکہ پتہ ہے ہمارا روزہ, ہم نے اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہے. اس وقت تو یہ ایک اسپرچویلٹی جاگتی ہے نا. تو بیٹا اگر ہم اللہ کی خاطر حلال چھوڑ سکتے ہیں تو اللہ کی خاطر حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ حرام تو بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں, 1% بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 99.5% چیزیں حلال بنائی ہیں, اونلی 5% حرام ہے, صرف 5%. اور ہمیں اس 5% میں اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ 5% کی خاطر ہم اپنے 99.5%, 0.5% میں اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ 99.5% جو اللہ نے حلال کیا ہے نا, اس کو تو ہم کہیں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ نے یہ حلال. آپ گانے نہ سنیں, میوزک نہ سنیں, زندگی ختم ہو جائے گی. جنید جمشید کی ختم ہو گئی تھی, سر پہ دوپٹہ صحیح طرح دے لیں, زندگی کیا ختم ہو جائے گی, بلکہ لوگ آپ کی عزت کریں گے. میں صحیح بتا رہی ہوں, لوگ آپ کی عزت کریں گے. ٹھیک, تو بیٹا ان چیزوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا, بالکل بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک چیز سوچتے ہیں, زندگی میں حرام نہیں کرنا. میری ایک اسٹوڈنٹ ایک دن اس نے مجھے میسج کیا, کہتی میم آج میں سر پہ دوپٹہ لے کے گھر سے باہر نکلی, اور وہ مجھے بتا رہی تھی اس کی شادی کو ماشاءاللہ اس کی بڑی بیٹی 8th کلاس میں ہے, اندازہ کرے شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا. تو مجھے کہتی ہے میم آج میں نے سر پہ دوپٹہ لیا تو میرے ہسبینڈ ایک دم حیران ہو گئے کہ تم نے سر پہ دوپٹہ لیا, خیریت ہے؟ تو کہتی میم وہ خوش ہو رہے تھے کہ آج میری بیوی نے سر پہ دوپٹہ لیا. تو اس نے کہا میں نے میم کا لیکچر سنا تھا تو میں نے سر پہ دوپٹہ لیا. میں نے کہا چلیں الحمدللہ آپ نے سر پہ دوپٹہ تو لیا. تو گریجول چینج از دا الٹیمیٹ چینج. بیٹا یہ جسٹ 0.5% ہے جس میں ہمیں مزہ آتا ہے. ٹھیک, جیسے پوری جنت حلال بنائی تھی نا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت اما حوا کے لیے, لیکن صرف ایک
جو سیب تھا نا، ایک درخت تھا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کے قریب بھی مت جانا. ابھی کھانے کی بات نہیں آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے قریب نہیں جانا نہیں تو اٹریکٹ ہو جاؤ گے. اور آبویسلی جب وہ قریب تھے انہوں نے وہ کھا لیا، کیونکہ ایول میں ایک اٹریکشن ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے حرام کے قریب بھی نہیں جانا. ہم نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ میں موبائل کو کیوں اٹھا رہی ہوں اور کسی غلط کام. فار ایگزامپل ایون ابھی کل میں کچھ پتہ نہیں کیا دیکھ رہی تھی، تو آئی تھنک ارتگل کا کوئی سین تھا، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں یا پھر پتہ نہیں کیا تھا، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک تھا. اور میرے تینوں بچے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نارملی کیا ہوتا ہے یہ بیک گراؤنڈ میوزک والی جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں نا، میں اس کا میوزک بند کر دیتی ہوں بیکاز دیٹ از ارام. تو فوراً سے میں کہیں وہ میوزک اپنا موبائل کا وہ جو ساؤنڈ ہے اس کو آف کرنا بول کے، میرے تینوں بچے فوراً بولے ماما وہ میوزک سائلنٹ کر، بیکاز ان کو عادت ہی نہیں ہے. ان کو عادت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ ایسے ٹوائز خریدتے ہی نہیں ہیں جس میں میوزک ہوتا ہے. اور یہ عادت میں نے ان کو ڈالی ہوئی ہے کہ بیٹا جس ٹوائے میں میوزک ہوگا وہ میں آپ کو نہیں لے کے دوں گی. دیر آر مینی ادر میوزک، دنیا سوری دیر آر مینی ادر ٹوائز، دنیا ٹوائز سے بھری ہوئی ہے. وائی میوزک والا ٹوائے ہم کیوں خریدیں؟ ٹھیک ہے. تو بیٹا آپشن ہم نے خود سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. دنیا بھری بڑی ہے حلال سے. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، پوری دنیا. اور سوچے 99.5% چیزیں ہمارے لیے حلال ہی ہیں، 0.5% حرام ہے، 0.5% جس میں ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے. صحیح. تو بس وہ حرام نہیں کرنا. تو اللہ کی خاطر اگر ہم حلال چھوڑ سکتے ہیں تو اللہ کی خاطر ہم حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں. صحیح. تو ہماری زندگی جو ہے نا بیٹا، ایمان اور کفر جو ہے نا یہ مکس نہیں ہو سکتا. جیسے ہمیں پیور شفون اینڈ پیور لان اینڈ پیور کاٹن چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کو بھی ہمارے پیور اعمال چاہیے، پیورٹی ہونی چاہیے، پھر وہ قبول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ادروائز ہماری نیکی ایموشنل نیکی ہوگی، آج ہے کل نہیں ہے. اصل میں نیکی وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے. صحیح. ہاں جی صدق. تو بیٹا اصل میں نیکی ہوتی ہے جو دائمی ہوتی ہے. اور نیکی کی قبولیت کی آپ کو ایک نشانی بتاؤں. وہ نشانی یہ ہے کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں اللہ ہمیں ایک نیکی اور کی توفیق دیتا ہے، پھر وہ قبول ہوتی ہے، پھر ایک اور کی توفیق ہو جاتی ہے، پھر اور کی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے ہمارا قرآن ابھی تک تلاوت تک کیا، اس سے آگے ہم چلے ہی کوئی نہیں. اس کے بعد کئی دورہ قرآن ہوا، وہ کئی سال میں ایک دفعہ ہوا تھا، زندگی میں ایک دفعہ، اس کے بعد آگے چلے ہی کوئی نہیں. اٹ مینس کہ وہ ایک ایموشنل نیکی تھی، وہیں پہ ختم ہو گئی. نہ اس قرآن کے پڑھنے سے میرا عمل بدلا، نہ میری سوچ بدلی، نہ کچھ اور بدلا، تو پھر وہ نیکی نیکی تو نہ ہوئی نا. وہ تو ایک ایموشنل ایکٹ تھا میرا. اس وقت دورہ پڑا ہوا تھا، نیک ہونے کا بھی اتر گیا. جیسے میں نے جب اس فیلڈ میں آئی تھی، میری فیملی میں کتنے لوگوں نے کہا تھا مجھے، دیکھتے ہیں کتنے دن تمہارے سر پہ یہ بھوت رہتا ہے. ٹھیک ہے. ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں آپ کو. اور اب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں اچھا ہمیں بھی بتاؤ یار، یہ تو بڑی مزے کی فیلڈ ہے. میں کہتی ہوں ہاں آؤ آؤ مل کے کام کرتے ہیں.